अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस से रिलेटेड है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेमचंद का अफसानवी मजमूआ वारदात में शामिल सॉन्ग के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रेमचंद के बारे में। तो प्रेमचंद का जो असल नाम है वो है धनपत राय, जो इनके वालिद ने रखा था, और इनके चचा ने इनका नाम नवाब राय रखा था। और इनका जो कलमी नाम है वो है प्रेमचंद, जिसे दया नारायण निगम, जो एडिटर हैं ज़माना कानपुर के, इन्होंने इनको ये कलमी नाम दिया था। और पैदाइश इनकी हुई है 31 जुलाई 1880 ईस्वी बनारस के लम्ही गांव में, और वफ़ात इनकी हुई है 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी बनारस में। और इनके वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल, और ये डाक खाने में क्लर्क थे। और इनकी माँ का नाम है आनंदी देवी। तो ये जो वारदात इनका अफसानवी मजमूआ है, इसमें कुल 13 अफसाने शामिल हैं। और ये जो वारदात है ये प्रेमचंद का आखिरी अफसानवी मजमूआ है, जो फरवरी 1938 में मकतबा जामिया दिल्ली से पहली बार शाया हुआ था। तो पहला जो इसमें अफसाना शामिल है वारदात में वो है शिकवा शिकायत, और जिसकी इशाअत अप्रैल 1932 में हुई थी। और इसमें जो किरदार है वो है बाबू साहब, मुन्नू नौकर, मेहतर, घूरे, बांगड़ू नौकर। और दूसरा जो इनका अफसाना है वारदात में शामिल वो है मासूम बच्चा। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, और किरदार है गंगू, मैकू, गोमती देवी, ये गंगू की बीवी है, और हिंगन। तीसरा जो अफसाना है वो है बदनसीब की माँ। ये 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है, और इसमें जो किरदार शामिल हैं वो है पंडित अयोध्यानाथ, फूलमती का शौहर है, और फूलमती इसके 4 लड़के हैं। एक है कामतानाथ, ये बड़ा लड़का है। दूसरा है उमानाथ, ये डॉक्टर है। तीसरा है सीतानाथ, ये है छोटा लड़का। और चौथा है दयानाथ, ये है कुमुद। और मेहरी कहारन, मुरारी लाल, दीन दयाल, मुन्नू। और चौथा जो है इनका अफसाना वो है शांति। ये किरदार है देवनाथ, गोपा, मदारी लाल, सुनीता, जिसे सुन्नी कहते हैं, और केदारनाथ, ये इनके किरदार हैं। अब पांचवा जो अफसाना है वो है रोशनी। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अफसाना रोशनी में रावी ही मरकज़ी किरदार है, जो आईसीएस बनकर हिंदुस्तान आया हुआ है। छठा है मालकिन, ये 7 हिस्सों पर मुश्तमिल है, और इसके जो किरदार हैं वो हैं शिवदास, बिरजू, मथुरा, राम प्यारी, दुलारी, झनिया, मुन्नी, भैंस, जोखू, जानकी। सातवां है नई बीवी। ये 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है, और किरदार है लैला, लाला डिंगामल, आशा देवी, जुगल, पंडित भोलानाथ, और लाला भागमल, वेद जी, और मुनीम जी, बूढ़ा महाराज। आठवां जो अफसाना है वो है गिल्ली डंडा। इसके जो किरदार हैं वो हैं मोहन, दुर्गा, गया, और माना। अब ये जो 9वां है स्वांग, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, और इसके जो किरदार हैं वो हैं जोगिंदर सिंह, श्याम दुलारी, जोगिंदर सिंह की बीवी यानी सूबेदार साहब, और चुन्नू, मुन्नू, भूपेंद्र सिंह भाई, नरेंद्र सिंह भाई, ये दोनों भाई हैं। तो हम लोग आइए स्वांग के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो राजपूत खानदान में पैदा हो जाने से ही कोई सोरमा नहीं बन जाता, और ना नाम के पीछे सिंह की दुम लगा देने ही से बहादुरी आती है। जोगेंद्र सिंह के बुजुर्ग किसी ज़माने में राजपूत थे, इसमें शुबह की गुंजाइश नहीं, लेकिन इधर 3 पुश्तों से तो नाम के सिवा इनमें राजपूती की कोई अलामत न थी। जोगेंद्र सिंह के जद्दे बुजुर्ग गवार वकील थे, और जिरह या बहस में कभी कभी राजपूती का मुजाहरा कर जाते थे। पिदर बुजुर्ग गवार ने कपड़े की दुकान खोलकर इस मुजाहरे की भी गुंजाइश न रखी, और जोगिंदर ने तो लुटिया ही डुबो दी। कदो कामत में भी फ़र्क आता गया। भूपेंद्र सिंह का सीना फराख था, नरेंद्र सिंह का शिकम फराख था, लेकिन गजेंद्र सिंह का कुछ भी फराख न था। वो हल्के फुल्के, गोरे चिट्टे, ऐनकबाज, नाजुक बदन फैशनेबल बाबू थे।
انہیں علمی مشاغل سے دلچسپی تھی، مگر راجپوت کیسا ہی ہو، اس کی شادی تو راجپوت خاندان ہی میں ہوگی۔ جوگیندر سنگھ کی شادی جس خاندان میں ہوئی تھی، اس خاندان میں راجپوتی جوہر بالکل فنا نہیں ہوا تھا۔ اس کے خسر پنشر صوبیدار تھے، سالے شکاری اور کشتی باز۔ شادی ہوئے 2 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک ایک بار بھی سسرال نہ آ سکا تھا۔ امتحانات سے فرصت ہی نہ ملتی تھی، لیکن اب تعلیم ختم ہو چکی تھی، ملازمت کی تلاش تھی، اس لیے اب کی ہولی کے موقع پر سسرال سے بلاوا آیا تو اس نے کوئی ہیل و حجت نہ کی۔ صوبیدار کی بڑے بڑے افسروں سے شناسائی تھی، فوجی افسروں کے حکام کتنی قدر و منزلت کرتے ہیں یہ اسے خوب معلوم تھا۔ سمجھا ممکن ہے صوبیدار صاحب کی سفارش سے نائب تحصیلداری میں نامزد ہو جاؤں۔ ادھر شیام دلاری سے بھی سال بھر سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ ایک نشانے سے 2 شکار ہو رہے تھے۔ نیا ریشمی کوٹ بنوایا اور ہولی کے ایک دن پہلے سسرال جا پہنچا۔ اپنے گرانڈیل سالوں کے سامنے بچہ سا معلوم ہوتا تھا۔ تیسرے پہر کا وقت تھا۔ گجیندر سنگھ اپنے سالوں سے زمانۂ طالب علمی کے کارنامے بیان کر رہا تھا۔ فٹ بال میں کسی طرح ایک دیوقامت گورے کو پٹخنی دی، ہاکی میچ میں کسی طرح تنہا گول کر لیا کہ صوبیدار صاحب دیو کی طرح آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور بڑے لڑکے سے بولے، ارے سنو، تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ بابو جی شہر سے آئے ہیں، انہیں لے جا کر سیر کرا لاؤ، کچھ شکار و کار کھلاؤ۔ یہاں تھیٹر ویٹر تو ہے نہیں، اس کا جی گھبراتا ہوگا۔ وقت بھی اچھا ہے، شام تک لوٹ آؤ گے۔ شکار کا نام سنتے ہی گجیندر سنگھ کی نانی مر گئی۔ بیچارے نے عمر بھر کبھی شکار نہ کھیلا تھا۔ دیہاتی اجڑ لونڈے اسے نہ جانے کہاں کہاں دوڑائیں گے، کہیں کسی جانور کا سامنا ہو گیا تو کہیں کے نہ رہیں، کون جانے ہرن کی چوٹ کر بیٹھے۔ ہرن بھی راہ فرار نہ پا کر کبھی پلٹ پڑتا ہے، کہیں بھیڑیا نکل آئے تو کام ہی تمام کر دے۔ بولے، میرا تو اس وقت شکار کھیلنے کو جی نہیں چاہتا، بہت تھک گیا ہوں۔ صوبیدار صاحب نے فرمایا، تم گھوڑے پر سوار ہو لینا، یہی تو دیہات کی بہار ہے۔ چنو جا کر بندوق لا، میں بھی چلوں گا، کئی دن سے باہر نکلا نہیں، میری رائفل بھی لیتے آنا۔ چنو اور منو خوش بندوق لینے دوڑے۔ ادھر جوگیندر سنگھ کی جان سوکھنے لگی، پچھتا رہا تھا کہ ناحق ان لونڈوں کے ساتھ گپ شپ کرنے لگا۔ جانتا کہ یہ بلا سر پر آنے والی ہے تو آتے ہی فوراً بیمار بن کر چارپائی پر پڑا رہتا۔ اب تو کوئی ہیلا بھی نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی مصیبت گھوڑے کی سواری تھی۔ دیہاتی گھوڑے یوں ہی تھان پر بدھے پڑے ہو جاتے ہیں، اور آسن کا کچا سوار دیکھ کر تو وہ اور بھی شوخیاں کرنے لگتے ہیں۔ کہیں الف ہو گیا یا مجھے لے کر کسی نالے کی طرف سے تحاشا بھاگا تو خیریت نہیں۔ دونوں سالے بندوقیں لے کر آ پہنچے، گھوڑا کھینچ کر آ گیا۔ صوبیدار صاحب شکاری کپڑے پہن کر تیار ہو گئے۔ اب جوگیندر کے لیے کوئی ہیلا نہ رہا۔ اس نے گھوڑے کی طرف کنکھیوں سے دیکھا، بار بار زمین پر پیر پٹکتا تھا، ہنہناتا تھا، اٹھی ہوئی گردن، لال لال آنکھیں، کنوتیاں کھڑی بوٹی بوٹی تھرک رہی تھیں۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ جوگیندر دل میں سہم اٹھا، مگر بہادری دکھانے کے لیے گھوڑے کے پاس جا کر اس کی گردن میں اس طرح تھپکیاں دی گویا پکا شہسوار ہے، اور بولا، جانور تو جاندار ہے، مگر مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ آپ لوگ تو پیدل چلیں اور میں گھوڑے پر بیٹھوں، ایسا بھی تھکا نہیں ہوں، میں بھی پیدل ہی چلوں گا، اس میں مجھے مشق ہے۔ صوبیدار نے کہا، بیٹا جنگل دور ہے، تھک جاؤ گے، بڑا سیدھا جانور ہے، بچہ بھی سوار ہو سکتا ہے۔ جوگیندر نے کہا، جی نہیں، مجھے یوں ہی چلنے دیجیے، گپ شپ کرتے ہوئے چلیں گے، سواری میں وہ لطف کہاں، آپ بزرگ ہیں، سوار ہو جائیں۔ چاروں آدمی پیادہ چلے،
پر گجندر کے اس انکسار کا بہت اچھا اثر ہوا۔ تہذیب اور اخلاق تو شہر والے ہی جانتے ہیں، اس پر علم کی برکت۔ تھوڑی دیر بعد پتھریلا راستہ ملا، ایک طرف ہرا بھرا میدان، دوسری طرف پہاڑ کا سلسلہ، دونوں طرف ببول، کریل، کروندے اور ڈھاک کے جنگل تھے۔ صوبیدار صاحب اپنی فوجی زندگی کے پامال قصے کہتے چلے آتے تھے۔ جوگندر تیز چلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بار بار پچھڑ جاتا تھا اور اسے 2-4 قدم دوڑ کر ان کے برابر ہونا پڑتا تھا۔ پسینے میں تر ہانپتا ہوا اپنی حماقت پر پچھتاتا چلا جاتا تھا۔ یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ابھی سے یہ حال ہے، شکار نظر آیا تو نامعلوم کیا آفت آئے گی۔ میل دو میل کی دوڑ تو ان کے لیے معمولی بات ہے، مگر یہاں تو کچومر ہی نکل جائے گا، شاید بے ہوش ہو کر گر پڑو۔ پیر ابھی سے 9 من کے ہو رہے تھے۔ یکایک راستے میں سیمل کا ایک درخت نظر آیا، نیچے لال لال پھول بچھے ہوئے تھے، اوپر سارا درخت گلنار ہو رہا تھا۔ جوگندر وہیں کھڑا ہو گیا اور اس لالا زار کو مستانہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ چنو نے پوچھا، کیا ہے جیجا جی، رک کیسے گئے؟ جوگندر نے عاشقانہ وارفتگی سے کہا، کچھ نہیں، اس درخت کا حسن دل آویز دیکھ کر دل باغ باغ ہوا جا رہا تھا۔ آہا، کیا بہار ہے، کیا مذاق ہے، کیا شان ہے، گویا جنگل کی دیوی سے شفق کو شرمندہ کرنے کے لیے زعفرانی جوڑا زیب تن کیا ہو، یا ریشوں کی پاک روحیں سفر جاوداں میں یہاں آرام کر رہی ہوں، یا قدرت کا نغمہ شیریں شکل پذیر ہو کر دنیا پر موہنی منتر ڈال رہا ہو۔ آپ لوگ شکار کھیلنے چلیے، مجھے اس آب حیات سے شاد کام ہونے دیجیے۔ دونوں نوجوان فرتے حیرت سے جوگندر کا منہ تکنے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں۔ دیہات کے رہنے والے سیمل ان کے لیے کوئی انوکھی چیز نہ تھی، اسے روز دیکھتے تھے، کتنی بار اس پر چڑھے تھے، اس کے نیچے دوڑے تھے، اس کے پھولوں کی گیند بنا کر کھیلے تھے۔ ان پر یہ مستی کبھی نہ طاری ہوئی تھی۔ حسن پرستی وہ کیا جانے۔ صوبیدار صاحب آگے بڑھ گئے تھے، ان لوگوں کو ٹھہرا ہوا دیکھ کر لوٹ آئے اور بولے، کیوں بیٹا ٹھہر کیوں گئے؟ جوگندر نے دست بستہ گزارش کی، آپ لوگ مجھے معاف فرمائیں، میں شکار کھیلنے نہ جا سکوں گا۔ اس گلزار کو دیکھ کر مجھ پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی ہے، میری روح نغمہ جنت کا مزہ لے رہی ہے۔ آہا، یہ میرا ہی دل ہے جو پھول بن کر چمک رہا ہے، مجھ میں بھی وہی سرخی ہے، وہی حسن ہے، وہی طاقت ہے۔ میرے دل پر صرف گیان کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ کس کا شکار کریں؟ جنگل کے معصوم جانور کا؟ ہمیں تو جانور ہیں، ہمیں تو پرند ہیں، یہ ہمارے ہی تصورات کا آئینہ ہے جس میں عالم اجسام کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ کیا اپنا ہی خون کریں؟ نہیں، آپ لوگ شکار کھیلنے جائیں، مجھے اس مستی و بہار میں مہو ہونے دیں۔ بلکہ میں تو عرض کروں گا کہ آپ بھی شکار سے باز آئیں۔ زندگی مسرت کا خزانہ ہے، ان کا خون نہ کیجیے۔ نظارہ ہائے قدرت سے چشم باطن کر مسرور کیجیے۔ قدرت کے ایک ایک ذرے میں، ایک ایک پھول میں، ایک ایک ہستی میں مسرت کی شعاعیں چمک رہی ہیں۔ خون ریزیوں سے مسرت کے اس لازوال چشمے کو ناپاک نہ کیجیے۔ اس تصوف آمیز تقریر نے سب ہی کو متاثر کر دیا۔ صوبیدار صاحب نے چنو سے آہستہ سے کہا، عمر تو کچھ نہیں ہے، لیکن کتنا گیان بھرا ہوا ہے۔ چنو نے بھی اپنی عقیدت کا اظہار کیا، علم سے روح بیدار ہو جاتی ہے، شکار کھیلنا برا ہے۔ صوبیدار نے عارفانہ انداز سے کہا، ہاں برا تو ہے، چلو لوٹ چلیں۔ جب ہر ایک چیز میں اس کا جلوہ ہے تو شکاری کون اور شکار کون؟ اب کبھی شکار نہ کھیلوں گا۔ پھر وہ جوگندر سے بولے، بھیا تمہارے اپدیش نے ہماری آنکھیں کھول دیں، قسم کھاتے ہیں اب کبھی شکار نہ کھیلیں گے۔ جوگندر پر مستانہ کیفیت طاری تھی، اسی سرور کے عالم میں بولے، ایشور کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آپ لوگوں کو یہ توفیق عطا کی۔ مجھے خود شکار کا کتنا شوق تھا، عرض نہیں کر سکتا۔
अनगिनत जंगली सुअर, तेंदुए, नीलगाय हलाक किए होंगे। एक बार चीते को मार डाला था, मगर आज मैं इरफान का वो नशा हुआ कि मासवा का कहीं वजूद ही नहीं रहा। होली जलने की मुहूर्त 9 बजे रात को थी। 8 ही बजे से गांव की औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे गाते बजाते, अंबीरें उड़ाते होली की तरफ चले। सूबेदार भी बाल बच्चों को लिए हुए मेहमान के साथ होली जलाने चले। जोगिंदर ने अभी तक किसी बड़े गांव की होली ना देखी थी। उसके शहर में तो हर मोहल्ले में लकड़ी के मोटे मोटे 2-4 कुंडे जला दिए जाते थे, जो कई कई दिन जलते रहते थे। यहाँ की होली एक वसी मैदान में किसी को हसियार की बुलंद चोटी की तरह आसमान से बातें कर रही थी। जो ही पंडित जी ने मंत्र पढ़कर नए साल का खैर मकदम किया, आतिशबाजी छूटने लगी। छोटे बड़े सब ही पटाखे, छछूंदरें, हवाइयाँ छोड़ने लगे। जोगिंदर के सर पर से कितनी छछूंदरें सनसनाती हुई निकल गईं। हर एक पटाखे पर बेचारा 2-4 कदम पीछे हट जाता था और दिल में इन उच्चड़ देहातों को बद्दुआएं देता था। ये क्या बेहूदगी है। बारूद कहीं कपड़े में लग जाए, कोई और वारदात हो जाए तो सारी शरारत निकल जाए। और रोज़ ही तो ऐसी वारदातें होती रहती हैं, मगर इन दहकानों को क्या खबर। यहाँ तो दादा ने जो कुछ किया वही करेंगे, चाहे उसमें कुछ तुक हो या ना हो। दफातन नज़दीक से एक बम गोले की छूटने की फलक शगाफ आवाज़ आई, गोया बिजली कड़की हो। जोगिंदर सिंह चौंक कर कोई 2 फीट ऊंचे उछल गए। अपनी ज़िंदगी में वो शायद कभी इतना ना कूदे थे। दिल धक धक करने लगा, गोया तोप के निशाने के सामने खड़े हों। फ़ौरन दोनों कान उंगलियों से बंद कर लिए और 10 कदम पीछे हट गए। चुन्नू ने कहा, जीजा जी आप क्या छोड़ेंगे? क्या लाऊं? मुन्नू बोला, हवाइयाँ छोड़े जीजा जी, बहुत अच्छी है, आसमान में निकल जाती है। चुन्नू, हवाइयाँ बच्चे छोड़ते हैं कि ये छोड़ेंगे? आप बम गोला छोड़िए भाई साहब। जोगिंदर, भाई इन चीज़ों का शौक़ नहीं। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि बूढ़े भी कितनी दिलचस्पी लेते हैं। मुन्नू, 2-4 महताबियाँ तो ज़रूर छोड़िए। जोगिंदर को महताबियाँ बेज़रर मालूम हुईं। उनके सुर्ख सब्ज़ सुनहरी चमक के सामने उनके गोरे चेहरे और खूबसूरत बालों और रेशमी कुर्ते के दिलफरेबी कितनी बढ़ जाएगी। कोई ख़तरे की बात नहीं, मज़े से हाथ में लिए खड़े हैं। गुल टप टप नीचे गिर रहा है और सबकी निगाहें उनकी तरफ लगी हुई हैं। उनका फ़लसफ़ी दिमाग भी खुदनुमाई के शौक़ से खाली ना था। फ़ौरन महताबी लैला गो एक शान बेनियाज़ी के साथ, मगर पहले ही महताबी छोड़ना शुरू की थी कि दूसरा बम गोला छूटा। आसमान कांप उठा। जोगिंदर को ऐसा मालूम हुआ कि गोया कान के पर्दे फट गए या सर पर कोई थोड़ा सागर पड़ा। महताबी हाथ से छूट कर गिर पड़ी और सीने में एहतलाज होने लगा। अभी उस धमाके से संभलने ना पाए थे कि तीसरा धमाका हुआ। जैसे आसमान फट पड़ा हो, सारी फ़िज़ा मतलातिम हो गई। चिड़िया घोंसलों से निकल कर शोर मचाती हुई भागी। जानवर रस्सियाँ तोड़ा कर भागे और जोगिंदर भी सर पर पाँव रख कर भागे। सरपट और घर पर आकर दम लिया। चुन्नू और मुन्नू दोनों घबरा गए। सूबेदार साहब के होश उड़ गए। तीनों आदमी दौड़े हुए जोगिंदर के पीछे चले। दूसरों ने जो उन्हें भागते देखा तो समझे कोई शदीद वारदात हो गई है। सब के सब उनके पीछे हो लिए। गांव में एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान का आना मामूली बात ना थी। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, मेहमान को हो क्या गया, माजरा क्या है, क्यों ये लोग दौड़े जा रहे हैं। एक लम्हे में सैकड़ों आदमी सूबेदार के दरवाजे पर पुरशिश हाल के लिए जमा हो गए। गांव का दामाद कमरू होने पर भी काबिल ज़ियारत और बदहाल होते हुए भी मंजूर नज़र होता है। सूबेदार ने सहमी हुई आवाज़ से कहा, तुम वहाँ से क्यों आ गए भैया? जोगिंदर को क्या मालूम था कि उसके चले आने से ये तहलका मच जाएगा, मगर उसके हाजिर दिमाग ने जवाब सोच लिया था, और जवाब भी ऐसा कि गांव वालों पर उसका खुदा रस्सी का सिक्का
بٹھا دے۔ بولا کوئی خاص بات نہ تھی، دل میں کچھ ایسا ہی آیا کہ یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ نہیں، کوئی بات ضرور تھی۔ آپ پوچھ کر کیا کریں گے؟ میں اسے ظاہر کر کے آپ کے جشن میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا۔ جب تک بتلا نہ دو گے بیٹا ہمیں تسلی نہ ہوگی۔ سارا گاؤں گھبرایا ہوا ہے۔ جوگندر نے پھر صوفیوں کا سا چہرہ بنایا، آنکھیں بند کر لیں، جمائیاں لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولے، بات یہ ہے کہ جو ہی میں نے ماہتابی ہاتھ میں لی، مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے اسے میرے ہاتھ سے چھین کر پھینک دیا۔ میں نے کبھی آتش بازیاں نہیں چھوڑیں، ہمیشہ اس کی مذمت کرتا ہوں۔ آج میں نے وہ فعل کیا جو میرے ضمیر کے خلاف تھا۔ بعض غضب ہی تو ہو گیا، مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میری روح مجھ پر نفریں کر رہی ہیں۔ شرم سے میری گردن خم ہو گئی اور میں اسی عالم سے وہاں سے بھاگا۔ اب آپ لوگ مجھے معاف فرمائیں، میں آپ کے جشن میں شریک نہ ہو سکوں گا۔ صوبے دار نے اس انداز سے گردن ہلائی گویا اس کے سوا کوئی وہاں اس تصوف کا راز نہیں سمجھ سکا۔ اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں، آتی ہیں تم لوگوں کی سمجھ میں یہ باتیں؟ تم بھلا کیا سمجھو گے؟ ہم بھی کچھ سمجھتے ہیں۔ ہولی تو وقت معینہ پر جلائی گئی، مگر آتش بازیاں دریا میں ڈال دی گئیں۔ شریر لڑکوں نے کچھ اس لیے چھپا لیں کہ جوگندر چلے جائیں گے تو مزے سے چھوڑیں گے۔ شام دلاری نے تخلیے میں کہا، تم تو وہاں سے خوب بھاگے۔ جوگندر اکڑ کر بولے، بھاگتا کیوں؟ بھاگنے کی تو کوئی بات نہ تھی، میری تو جان نکل گئی کہ نامعلوم کیا ہو گیا۔ تمہارے ہی ساتھ میں بھی دوڑی آئی، ٹوکری بھر آتش بازی پانی میں پھینک دی گئی۔ یہ تو روپے کو آگ میں پھونکنا ہے۔ ہولی میں بھی نہ چھوڑیں تو کب چھوڑیں؟ تہوار اس لیے تو آتے ہیں، تہوار میں گاؤ بجاؤ، اچھی چیزیں پکاؤ، خیرات کرو، عزیزوں سے ملو، سب سے محبت سے پیش آؤ۔ بارود اڑانے کا نام تہوار نہیں ہے۔ رات کے 12 بج گئے ہیں، کسی نے دروازے پر دھکا مارا۔ جوگندر نے چونک کر پوچھا، یہ دھکا کس نے مارا؟ شیاما نے لاپرواہی سے کہا، بلی ہوگی۔ کئی آدمیوں کی کھٹ پٹ کرنے کی آوازیں آئیں، پھر کواڑ پر دھکا مارا۔ جوگندر کو لرزہ آ گیا، لالٹین لے کر دروازے سے جھانکا تو چہرے کا رنگ فیکا ہو گیا۔ 4-5 آدمی کرتے پہنے، پگڑیاں باندھے، داڑھیاں لگائے، شانے پر بندوقیں رکھے کواڑ کو توڑ ڈالنے کی سرگرم کوشش میں مصروف تھے۔ جوگندر کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگا۔ دونوں سو گئے ہیں، کواڑ توڑ ڈالو، مال الماری میں ہے، اور اگر دونوں جاگ گئے عورت کیا کر سکتی ہے؟ مرد کو چارپائی سے باندھ دیں گے۔ سنتے ہیں جوگندر سنگھ کوئی بڑا پہلوان ہے۔ کیسا ہی پہلوان ہو، 4 ہتھیار بند آدمیوں کے سامنے کیا کر سکتا ہے؟ جوگندر کے کانٹوں تو بدن میں خون نہیں۔ شام دلاری سے بولے، یہ ڈاکو معلوم ہوتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ میرے تو ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں۔ چور چور پکارو، جاگ جاؤ گے، آپ بھاگ جائیں گے۔ نہیں، میں چلاتی ہوں، چور کا دل آدھا۔ نانا، کہیں ایسا غضب نہ کرنا، ان سبوں کے پاس بندوقیں ہیں۔ گاؤں میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ گھر کے آدمی کیا ہوئے؟ بھیا اور منو دادا کھلیان میں سونے گئے ہیں، کاکا دروازے پر پڑے ہوں گے، ان کے کانوں پر توپ چھوٹے تب بھی نہ جاگیں گے۔ اس کمرے میں کوئی دوسری کھڑکی بھی تو نہیں ہے کہ باہر آواز پہنچے۔ مکان ہے یا قید خانے؟ میں تو چلاتی ہوں، ارے نہیں بھائی، کیوں جان دینے پر آمادہ ہو؟ میں تو سوچتا ہوں ہم دونوں چپ سادھ کر لیٹ جائیں اور آنکھیں بند کر لیں، بدمعاش کو جو کچھ لے جانا ہو لے جائیں، جان تو بچے۔ دیکھو کواڑ ہل رہے ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ یا ایشور، کہاں جاؤں اس مصیبت میں؟ تمہارا ہی بھروسہ ہے، کیا جانتا تھا کہ یہ آفت آنے والی ہے؟ نہیں تو آتا ہی کیوں؟ بس چپ ہی سادھ لو، اگر ہلائیں ولائیں تو بھی سانس مت لینا۔ مجھ سے تو چپی سادھ کر پڑا نہ رہا جائے گا۔ زیور اتار کر رکھ کیوں نہیں دیتی؟ شیطان زیور ہی تو لیں گے۔ زیور تو نہ اتاروں گی، چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، کیوں جان دینے پر تلی ہوئی ہو؟ خوشی سے تو زیور اتارو گی، زبردستی کی اور بات ہے۔ خاموش، سنو، سب
سنو سب کیا باتیں کر رہے ہیں۔ باہر سے آواز آئی، کواڑ کھول دو، نہیں تو ہم کواڑ توڑ کر اندر آ جائیں گے۔ جوگندر نے شیام دلاری کی منت کی، میری بات مانو تو شیامہ زیور اتار کر رکھ دو، میں وعدہ کرتا ہوں بہت جلد نئے زیور بنوا دوں گا۔ باہر سے آواز آئی، کیوں شامتیں آئی ہیں، بس 1 منٹ کی مہلت اور دیتے ہیں، اگر کواڑ نہ کھلے تو خیریت نہیں۔ جوگندر نے شیام دلاری سے پوچھا، کھول دوں؟ ہاں بلا لو، تمہارے بھائی بند ہیں نا، اور وہ دروازے کو باہر سے ڈھکیلتے ہیں، تم اندر سے باہر کو ٹھیلو، اور جو دروازہ میرے اوپر گر پڑے 5 جوان ہیں، وہ کونے میں لاٹھی رکھی ہے، لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ چنو دادا ہوتے تو 5 کو گرا دیتے، میں لٹھ باز نہیں ہوں، تو آؤ منہ ڈھانپ کر لیٹ جاؤ، میں ان سب کو سمجھ لوں گی، تمہیں تو عورت سمجھ کر چھوڑیں گے، ماتھے میرے جائے گی۔ میں تو چلاتی ہوں، تم میری جان لے کر چھوڑو گی، مجھ سے تو اب صبر نہیں ہوتا، میں کواڑ کھولے دیتا ہوں۔ اس نے دروازے کھول دیا، 5 چور کمرے میں بھڑبڑا کر گھس آئے۔ ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، میں اس لونڈے کو پکڑے ہوئے ہوں، تم عورت کے سارے گہنے اتار لو۔ دوسرا بولا، اس نے تو آنکھیں بند کر لیں، ارے تم انہیں کیوں نہیں کھولتے جی؟ تیسرا، عورت تو حسین ہے۔ چوتھا، سنتی ہے، اور او مہریا، زیور دے دے نہیں گلا گھونٹ دوں گا۔ جوگندر دل میں بگڑ رہے تھے کہ یہ چڑیل زیور کیوں نہیں اتار دیتی۔ شیام دلاری نے کہا، گلا گھونٹ دو چاہے گولی مار دو، زیور نہ اتاروں گی۔ پہلا، اسے اٹھا لے چلو، یوں نہ مانے گی، مندر خالی ہے۔ دوسرا، بس یہی مناسب ہے، کیوں رے چھوکری، ہمارے ساتھ چلے گی؟ شیام دلاری، تمہارے منہ میں کالک لگا دوں گی۔ تیسرا، نہ چلے گی تو اس لونڈے کو لے جا کر بیچ ڈالیں گے۔ شیام دلاری، ایک ایک کے ہتھکڑی ڈلوا دوں گی۔ چوتھا، کیوں اتنا بگڑتی ہے مہارانی، ذرا ہمارے ساتھ چلی کیوں نہیں چلتی؟ کیا ہم اس لونڈے سے بھی گئے گزرے ہیں؟ کیا رہ جائے گی اگر ہم تجھے زبردستی اٹھا لے جائیں گے؟ یوں سیدھی طرح نہیں مانتی ہو، تم جیسی ماہر پر ظلم کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ پانچواں، یا تو سارے زیور اتار کر دے یا ہمارے ساتھ چل۔ شیام دلاری، کاکا آ جائیں گے تو ایک ایک کی کھال ادھیڑ ڈالیں گے۔ پہلا، یہ یوں نہ مانے گی، اس لونڈے کو اٹھا لے چلو، تب آپ ہی پیروں پر پڑے گی۔ 2 آدمیوں نے ایک چادر سے جوگندر کے ہاتھ پاؤں باندھے۔ جوگندر بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے، سانس تک نہ آتی تھی، دل میں جھنجھلا رہے تھے، ہائے کتنی بے وفا عورت ہے، زیور نہ دے گی، چاہے یہ سب مجھے جان سے مار ڈالیں، اچھا زندہ بچوں گا تو دیکھوں گا، بات تک تو پوچھوں نہیں۔ جب ڈاکوؤں نے جوگندر کو اٹھا لیا اور لے کر آنگن میں جا پہنچے تو شیام دلاری دروازے پر کھڑی ہو کر بولی، انہیں چھوڑ دو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ پہلا، پہلے ہی کیوں نہ راضی ہو گئی، چلے گی نا؟ شیام دلاری، چلوں گی، کہتی تو ہوں۔ تیسرا، اچھا تو چل، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ دونوں چوروں نے جوگندر کو لا کر چارپائی پر لٹا دیا اور شیام دلاری کو لے کر چل دیے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ جوگندر نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی، کوئی نظر نہ آیا، اٹھ کر دروازے سے جھانکا، صحن میں بھی کوئی نہ تھا۔ تیر کی طرح نکل کر صدر دروازے پر آئے، لیکن باہر نکلنے کا حوصلہ نہ ہوا، چاہا کہ صوبیدار صاحب کو جگائیں مگر منہ سے آواز نہ نکلی۔ اس وقت قہقہے کی آواز آئی، 5 عورتیں چہل کرتی ہوئی شیام دلاری کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ جوگندر کا وہاں پتہ نہ تھا۔ ایک، کہاں چلے گئے؟ شیام دلاری، باہر چلے گئے ہوں گے۔ دوسری، بہت شرمندہ ہوں گے۔ تیسری، مارے خوف کے ان کی سانس تک بند ہو گئی تھی۔ جوگندر نے بول چال سنی تو جان میں جان آئی، سمجھے شاید گھر میں جاگ ہو گئی، لپک کر کمرے کے دروازے پر آئے تو بولے، ذرا دیکھیے شیامہ کہاں ہے، میری تو نیند ہی نہیں کھلی، جلدی اس کو دوڑائیے۔ یکایک انہیں عورتوں کے بیچ میں شیامہ کو کھڑے ہنستے دیکھ کر حیرت میں آ گئے۔ 5 سہیلیوں نے ہنسنا اور تالیاں پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک نے کہا، واہ جیجا جی، دیکھ لی آپ کی بہادری۔ شیام دلاری، تم سب کے سب شیطان ہو۔ تیسری، بیوی تو چوروں کے ساتھ چلی گئی اور آپ نے سانس تک نہ لی۔ جوگندر سمجھ گئے بڑا دھوکہ کھایا، مگر زبان کے شیر تھے، فوراً بگڑی بات بنا لی، بولے، تو کیا تمہارا سانگ بگاڑ دیتا، میں بھی اس تماشے کا لطف اٹھا رہا تھا،
اگر سبو کو پکڑ کر مونچھیں اکھاڑ لیتا تو تم کتنی شرمندہ ہوتی۔ میں اتنا بے رحم نہیں ہوں۔ سب کی سب جوگندر کا منہ دیکھتی رہ گئیں۔ تو یہ افسانہ سانگ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔